बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहनी धरती के प्लेट फॉर्म से आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 10 रमज़ानुल मुबारक है। अगर मैं तारीख़ के औराक़ को पलटूं तो मुझे ये पता चलेगा कि आज ही का वो दिन है जब फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया। और अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा औराक़ को खंगालूं तो मैं जानने में पाऊंगी कि आज से कई साल पहले एक बेटी की, एक बहन की आवाज़ पर मोहम्मद बिन कासिम ने लब्बैक कहा, और यही वो आवाज़ थी जिसकी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम बनने का शर्फ हासिल हुआ। अगर आज की सूरत हाल पे मैं नज़र दौड़ाऊं, आज कस्मा पुरसी का सामा है, अमनो अमान की सूरत हाल दिगरगू है, इज़्ज़त व आफ़ियत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, और मेरे कानों में डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की दबी दबी चीखों की आवाज़ आ रही है। मेरी आंखें बेख्तियार किसी मोहम्मद बिन कासिम की मुतलाशी हैं, मगर जब मैं चेहरों पे नज़र दौड़ाती हूँ तो मेरी आंखें अश्कबार हो जाती हैं कि मुझे साकिन चेहरों पे साकिन जज्बात के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। बात अगर निकली तो बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं हूँ आपके साथ शहनीला मजहर, और मेरा साथ दे रहे हैं डॉक्टर हामिद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर हामिद सोनी धरती के प्लेटफॉर्म से रमज़ानुल मुबारक की लाइव ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तमाम चाहने वालों, देखने वालों को दिल की अमीर को अथाह गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनीला मजहर ने आज के प्रोग्राम का स्टार्ट जिस तरह से किया, दीन इस्लाम की उन रिफ़तों की तरफ हमें लेके गई कि 10 रमज़ानुल मुबारक को हमें फ़तेह मक्का, जब शहर उम्मत की कुंजियाँ उम्मत के हवाले कर दी जाती हैं, और दूसरी तरफ एक बेटी की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले मोहम्मद बिन कासिम। आज का प्रोग्राम एक बेटी के हवाले से, एक माँ के हवाले से और एक बहन के हवाले से, वो सिन्फ जो 49% मर्दों में 51% होने का हक रखती है और इख्तियार रखती है, और ये खुदा पाक की तकसीम है, जो जहां की जीनत है, जो जहां का अमन है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। इस्लाम, औरत, रमज़ान और ख़वातीन, या मुसलमान औरत और आज की दुनिया, मेरे जहन में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को लिखे जाने वाला एक खत गर्दिश फरमा रहा है। एक भाई अपनी बहन की शिकायत करते हुए कहता है कि मौलाना, मुझे आपकी जमात से बेहद नुकसान पहुंच रहा है। बात कुछ यूं है कि मेरी बहन दर्स कुरान की तरफ रागिब हो चुकी है। घर में कोई मेहमान आता है तो कुरान उठा के उसके सामने बैठ जाती है और उसे दीन की तालीम देना शुरू हो जाती है। को वलियों जैसा उसने तरीका इख्तियार कर लिया है। सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, जब चाहे मर्जी रोज़े रखना शुरू हो जाती है। मुश्किल ये है कि आज की इस दौर में, तालीम याफ्ता दौर में, हालांकि तालीम उसके पास है लेकिन उसके अफकार कोई बहुत पुराने नजर आ रहे हैं, तो ऐसी बच्चियों के रिश्ते आना मुश्किल हो गए, बंद हो गए। देखिए ना, परसों हमारी खाला आई थी और उनको ये कहा गया कि आप उनके साथ बैठ के गपशप करें, लेकिन ये दर्स कुरान उनको देना शुरू हो गई और एक कैलेंडर उनके हाथ में थमा दिया कि नमाजों की इस तरह से आबियारी कीजिए। अब ये भी देखिए कि कल हम इतवार को पिकनिक की तरफ जा रहे थे, सैर की तरफ जा रहे थे, हमने कहा हमारे साथ चलिए, तो इनकार कर गई। सिर्फ दावत के वक्त घर से बाहर निकलती हैं। आप हमें इस चीज का इलाज बता दीजिए, क्योंकि इस कैफियत में इसकी घर बसाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मौलाना के 2 अल्फाज, 2 सेंटेंसेस बहुत खूबसूरत, कि जनाब इस मामले में मैं भी बेबस हूं, और आप खुद कोशिश कीजिए कि आपकी हमशीरा दीन इस्लाम के इस रास्ते से हट जाए। मैं यही सवाल लेके अपनी खूबसीरत मेहमान की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा, जो कि मुआलिज हैं,
روحانی معالج بھی ہیں, جسمانی معالج بھی ہیں, پیشے سے ڈاکٹر ہیں, اور ہمیں یہ تشخیص کر کے بتائیں گی کہ کیا آج کی عورت دین اسلام پہ چل کے آج کی دنیا میں اپنا مقام بنا سکتی یا نہیں. ہم مدعو کرتے ہیں ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور انتہائی خوشی ہوئی آج آپ کو یہاں پہ پا کے. امت مسلمہ کا ایک اثاثہ ہیں آپ. تو میم, یہی جس طرح سے اس بات کا آغاز کیا گیا, کیا آج کے دور میں ایک مسلمان خاتون کا اس معاشرے میں رہنا, پنپنا, اس کا رشتہ ہونا, اس کی زندگی ایک اچھے اصولوں کے مطابق گزرنا کیا مشکل ہو گیا؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مشکل بالکل بھی نہیں ہے. اس کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. یعنی کہ معاشرہ جو ہے اس ایسی خاتون کو جگہ نہیں دیتا, سپیس نہیں دیتا کہ وہ نکل کر سوسائٹی میں اپنا وہ کردار ادا کر سکیں جو کہ ہمیں ہمیشہ سے مسلمانوں کی جو امت میں خواتین کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور میں نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ پورے کے پورے دین کو اختیار کرتے ہیں اور پھر آپ نکل کے اس وسعت کے ساتھ معاشرے میں آ کے کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی سوچ بہت واضح ہوتی ہے, اور اپنے اندر سے آپ کو کوئی مسائل پیش نہیں آتے. یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ بیرونی زیادہ ہوتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ لوگوں نے ان کو اس طرح سے اپنے اوپر طاری بھی کیا ہوتا ہے, اور کسی بات کو سمجھے بغیر جو ہے وہ ایک لیبل لگا کے اور ان خواتین کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا جاتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ دین کو اختیار کر کے کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے تو شاید وہ بہت فرسودہ خیالات کی ہوگی, وہ معاشرے میں چل نہیں سکے گی, اس کو کوئی لیٹسٹ کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا, وہ شاید کام نہیں صحیح طرح سے کر رہی ہوگی. تو یہ صرف چیز ہے جو کہ نظر آتی ہے. جی میم, چونکہ آپ خود بھی میڈیکل ڈاکٹر ہیں, دوسری طرف دین اسلام کی داعی بھی ہیں, دین اسلام کے حوالے سے آپ گھر سے نکلتی ہیں, لوگوں کو دعوت دیتی ہیں, خواتین میں آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, تو آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پریکٹیکلی ہم خواتین جو ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ ہم اس وقت ہمیں بریک میں جانا ہے اور اس کے بعد ہم آپ سے اس سوال کا جو ہے جواب لیں گے. خواتین حضرات, ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, اور ہمارے ساتھ انتہائی باصیرت خاتون جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں. ہم ان سے اس سوال کا جواب بریک سے آنے کے بعد لیتے ہیں. چلتے ہیں بریک کی طرف, اسٹے ود اس. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ از ویلتھ. اپنی فیملی کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کے لیے آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے صرف حبیب کوکنگ آئل. بیکا 5 کی طاقت اور 0 کولیسٹرول کا وعدہ, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ماجن بھی ایسے ہی بناتی تھی پراٹھے حبیب بناسپتی میں. حبیب VTF بناسپتی, کھانوں میں وہ لذت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے. حبیب VTF بناسپتی, سواد جو ہمیشہ رہے یاد. This Sehro Iftar timing is brought to you by Bhandi Banaspati. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. اعلیٰ ترین اجزا سے بنا, اصل ذائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے. حبیب اچار گوشت مسالہ, یہ ہے اصل اچار گوشت. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر کنول کیسر کے ساتھ, جو کہ روحانی معالج بھی ہیں, جو کہ اسلام کی داعی بھی ہیں اور میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اپنے ایک ہاسپٹل بھی رن کر رہی ہیں. ہم ان سے سوالات کا اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو دین اسلام میں اس طرح سے ایک داعی آپ کردار ادا کر رہی ہیں, آپ کو کوئی مشکل درپیش آ رہی ہے؟ آپ سمجھتی ہیں پریکٹیکل لائف میں آپ جو ہے ایک اچھا رول پلے کر رہی ہیں؟ دیکھیں, مجھے کوئی ایسی مشکلات اس لیے نہیں اپنی زندگی میں نظر آتی ہیں کیونکہ میں اندر سے بہت ڈٹرمنڈ ہوں.
میری سوچ بہت واضح ہے, مجھے پتہ ہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کیوں کر رہی ہوں, اور اس لیے مجھے اگر کوئی کبھی کچھ کہتا بھی ہے تو مجھے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوسائٹی سے ڈیلنگ کی بات ہے, پروفیشن کی بات ہے, یا لوگوں سے ملنے کی یا لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ شروع میں شاید لوگوں کے اندر ایک کچھ بیریئرز ہوتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ کوالٹیز ہیں, مثلا وقت کی پابندی ہے, ذمہ داری کا احساس ہے, اور آپ اپنے کاموں کو احسن طریقے سے نپٹاتے ہیں, تو پھر لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دین جو ہے وہ کس طرح سے ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہترین اخلاق ان کا جو تھا اس کے حامل تھے. تو اخلاق جو ہے آپ کا وہ پھر لوگوں کو جیت لیتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میم, جس ٹائم ہم شریعت کی بات کرتے ہیں, ایک جواز ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ شاید شرعی احکام پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, لیکن دوسری طرف جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیں, اور پرٹیکولرلی اگر ہم امہات المومنین کی زندگی دیکھیں, انہوں نے تو ان رولز کو نہ صرف فالو کیا بلکہ فالو کر کے اپنی اولادوں کی بھی تربیت کی, گھریلو نظام بھی چلائے. تو ان کی زندگیاں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں اس چیز کو کہ وہ اس وقت کی رول ماڈل خواتین تھیں. بالکل. اور جو کچھ بھی انہوں نے وہاں اس وقت سوسائٹی میں اپنا رول پلے کیا, اس کا امپیکٹ جو تھا وہ پورے معاشرے پہ گیا. جیسے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی فیملی یونٹ ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہوتا ہے, اور انہوں نے وہاں پہ شریعت کو اپنے گھر میں لاگو کیا. اس شریعت کو لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام وہ کام کیے جو کہ اس سوسائٹی کو آگے سے مزید مستحکم کرنے کے لیے ضروری تھے. یعنی وہ کسی کام میں آپ کو پیچھے نہیں نظر آئیں گی. ان میں سے خواتین نے تعلیم بھی حاصل کی, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کی, جہاں جہاں مواقع ہوتے تھے وہ جنگوں میں بھی جاتی تھیں اور اپنا وہاں پہ کردار ادا کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات جہاں پہ موقع ہوتا تھا مشورے بھی دیتی تھیں, اور وہ ان کے مشوروں کے مطابق عمل بھی کرتے تھے. تو یہ سارے رولز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت کی عرب سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پہ وہ سارے برائیاں موجود تھیں جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ اس وقت وہ کام کرنا آسان تھا. یہی جواز پیش کیا جاتا ہے کہ وہ شرعی احکام شاید اس وقت کی خواتین کے لیے تھے, اور وہ تمام شریعت ان کے لیے تھی, ان کی زندگیوں کے ساتھ ہی وہ تمام سسٹم ختم ہو گیا. بالکل. ایک یہ کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے اس وقت کرنا آسان تھا. اب آج کل کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ موو نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے اگر آپ شریعت کو فالو کر رہے ہیں. میم یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ جو اسلام کی جو خواتین ہیں, جو رول ماڈلز ہیں, وہ روزمرہ زندگی کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. انہیں صرف یہی نہیں کہ گھروں تک محدود ہونا چاہیے. حضرت عائشہ سے بہت ساری جو ہے احادیث مروی ہیں, انہوں نے بہت سارا کام کیا حدیث پہ. پھر حضرت خدیجہ جو ہے ایک بزنس کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور ان کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے. اچھا دیکھیں, اس میں نا ایک ہم کوئی عمومی بات نہیں کر سکتے. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ عمومی طور پہ خواتین کا کیا رول ہے. جو بیسک رول اسلام ہمیں بتاتا ہے خواتین کا وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر سٹیبلٹی ہو, آپ کا نظام جو ہے وہ صحیح چل رہا ہو, شوہر جو ہے, بچے جو ہیں, ان کو ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ایک طریقہ کار دیا گھر کو چلانے کا, وہ شاید مرد اس طرح سے نہیں رن کر سکتے. لیکن اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں سے جو ایکسیپشنل خواتین ہیں, مثلا کوئی بہت پڑھی لکھی ہے, مثلا کسی کے اندر کوئی خاص ٹیلنٹ ہے, تو وہ شریعت کے اسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے جو بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ معاشرے کو فائدہ دے گا, لیکن اس کے گھر کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ نگلیکٹ نہیں ہوں گی. اس کے ٹیلنٹ کے حوالے سے, اگر جاننے کے حوالے سے یہ تو ضروری ہے کہ اسے گھر سے باہر نکلے گی, کسی انسٹیٹیوشن میں جائے گی, تعلیم حاصل کرے گی, وہاں اس کا ٹیلنٹ ایکسپلور ہوگا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ یہ نقطہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ تعلیم اس کا مطلب عورت کے لیے ضروری ہے. لیکن جہاں آپ ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں, مثلا اگر کوئی ایک خاتون کہتی ہے کہ میری آواز بہت اچھی ہے, اب اس کا ایک غلط استعمال بھی ہے اس آواز کا, اور اس آواز کا ایک صحیح استعمال بھی ہے. یا ایک خاتون کہتی ہے کہ میں اور بہت سے ایسے کام بہت اچھی طرح سے کر سکتی ہوں, میرے اندر ہنر کوئی ایسا ہے, سلیقہ مندی ہے, تو وہ اس سلیقہ مندی کو ایک فیشن انڈسٹری بنا کے بھی پریزنٹ کر سکتی ہے, جو کہ آج کل عورتوں کے لیے فتنہ بن چکا ہے. یا وہ اسی اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کر کے بہت سی خواتین کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے سلیقہ سکھا سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جو اسلامک معاشرے کی خواتین ہوں گی وہ اس طرح کے اقدام اٹھائیں گی جو کہ ان کے گھر کو بھی سٹیبل رکھے
اور معاشرے میں بھی ایک ایسا مقام اور ایسی فضا پیدا کرے جو پرامن ہو. فیملی یونٹ کو برقرار رکھنے میں عورت کا کس حد تک رول ہے؟ عورت کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے کہ آپ عورت کو دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے لیے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ دینا ہے، یعنی کہ شوہر جو ہے اس نے گھر سے باہر جا کے کام کرنا ہے اور اس نے بہت سے جو ہے چیزوں میں انوالو ہونا ہے، پھر اس نے گھر واپس آنا ہے، اس نے اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. تو جب وہ گھر سے باہر جا رہا ہے تو وہ ایک مطمئن ہو کے جائے کہ اس کے پیچھے سے گھر کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، گھر میں جو جو کام ہے وہ صحیح طرح سے بھی ہو رہے ہیں اور اس کو خوش کر کے وہ بھیج رہی ہے. تو یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑے کی فضا ہر وقت ہے. پھر جب وہ گھر سے واپس آ رہا ہے تو یہ اس کو ایک اچھا ویلکم مل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک ڈیمانڈ کی لسٹ مل رہی ہے کہ یہ کام چاہیے اور یہ چیز آپ کو چاہیے. اسی طرح جو بچے ہیں، اب وہ جب شوہر چلا گیا اپنے کام پہ تو وہ عورت جو ہے اب وہ اس وقت اس کی کسٹڈی میں وہ بچے ہیں. اب وہ بچوں کی تربیت کیسی کرتی ہے، ان کے اسکولنگ کا کیسے وہ خیال کر رہی ہے اور وہ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے ان کی تربیت کر رہی ہے، یہ بہت ایک اہم اس کا رول آ جاتا ہے. یہ جو معاشی ذمہ داری ہے، عورت کو معاشی ذمہ داری سے کیا قرآن پاک نے آزاد کیا ہوا ہے کہ آپ پہ معاشی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے، معاشی جو کفالت جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کے سسٹم کے حوالے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عورت اگر جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ اپنا اس کا ہنر ہے، وہ کوئی کام کر سکتی ہے تو وہ ضرور جا کے کرے، لیکن اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. جیسے آج کل کئی دفعہ لوگ رشتہ بھی دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی بچی ایسی دے دیں. جی کیونکہ دیکھیں آج کل کے زمانے میں تو گزارا نہیں ہوتا. تو اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک بہو یا بیگم اس لیے لاتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کام کرے گی اور ہم مل کے گھر کو رن کریں گے. اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر وہ اپنے شوق سے کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، خدمت کے جذبے سے کرنا چاہتی ہے تو ایسے کام کر لے، لیکن مین رسپانسبلٹی جو ہے گھر کی وہ ساری مرد کے اوپر ہے. لیکن اس میں عورت کا ایک بہت بڑا رول ہے. اب دیکھیں اگر ایک عورت ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنی لسٹ جو ہے وہ بڑھاتی چلی جائے تو وہ اس کے لیے وہ پھر ٹھیک طریقہ نہیں ہے. اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ ایک جائز دائرہ کار رکھے، کہ یہ نہیں ہے کہ اب اس کی اتنی لمبی لسٹ ہے اور اتنی چیزیں اس کو چاہیے، اب اس نے نیبرز کا دیکھ لیا، ہمسایوں کو دیکھ لیا کہ ان کے گھر میں ایسا ٹی وی ہے ویسا چاہیے، فلاں کے پاس رشتہ دار کے پاس ایسی گاڑی ہے مجھے بھی ایسی گاڑی چاہیے، اور اتنے یہ لوگ ایسی ایسی جگہوں پہ آتے جاتے ہیں چھٹیوں میں تو مجھے بھی آنا جانا ہے. تو اب وہ شوہر جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ پھر اس کی اس طرح کی ناجائز ڈیمانڈز بھی جو ہے وہ پورا کرتا رہے. ہم معذرت کے ساتھ یہاں پہ ہمیں لینا ہے ایک بریک. خواتین حضرات، انتہائی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں ہم چلتے ہیں بریک کی جانب اور بریک سے آنے کے بعد باتوں کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. اعلیٰ ترین اجزاء سے بنا، اصل ذائقے سے رچا، پیش ہے حبیب کے گھرانے سے حبیب بمبئی بریانی مسالہ. یہ ہے اصل بمبئی بریانی. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ارے ہانڈی میں پکے گی تو خوشبو یوں پھیلے گی کہ سب کہیں، کہ سب کہیں، سب کہیں ہر دن ہے پارٹی ہمارے اس گھر میں، کہ سب کہیں ہر دن ہے پارٹی ہمارے اس گھر. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. This Sehro Iftar Timing is brought to you by Bhandi Banaspati. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. اعلیٰ ترین اجزاء کا بہترین مزہ. پیش ہے حبیب چاٹ مسالہ. ہر ڈش کی لذت بڑھائے، چٹپٹا چٹخارے دار بنائے. حبیب چاٹ مسالہ، حبیب کے گھرانے سے. ناظرین، ڈاکٹر کنول کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت مفید باتیں چل رہی ہیں کہ خواتین کا کیا رول ہو سکتا ہے فیملی لائف کے اندر اور فیملی لائف کو انٹیکٹ رکھنے میں.
اچھا میم، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کے اوپر تو بہت ساری ذمہ داری ہے، خامد کی غیر موجودگی میں انہوں نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے. دوسری طرف اگر ہم امہات المومنین کی زندگی دیکھیں، وہ تو روزوں کا بھی اہتمام کرتی ہیں، قیام اللیل کا بھی اہتمام کرتی ہیں، اور اتنی زیادہ وہ عبادات بھی کرتی ہیں. تو پھر آج کی عورت ان تمام چیزوں کو کیسے مینج کرے جب اس نے گھر بھی سنبھالنا ہے، بچے بھی سنبھالنے ہیں؟ یہ جو آپ نے اہتمام کی بات کی ہے، تو اگر ہم ازواج مطہرات کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنا روزہ کھولتے تھے ایک کھجور کے ساتھ اور یا چند گھونٹ پانی. کوئی پکوڑے نہیں نظر آ رہے، کوئی فروٹ چاٹ نہیں نظر آ رہی، کوئی آپ کو لمبا چوڑا کھانا جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا کہ اب بریانی چاہیے اور اب قورمہ چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ گھر کی ضروریات انہوں نے اپنی بہت منیمائز کی ہوئی تھی، یعنی اتنی محدود کی ہوئی تھی کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر چیزیں تو وہ صدقے میں دے دیتے تھے. ان کے چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے جس میں ان کو کوئی بہت زیادہ ڈسٹنگ نہیں کرنی، سارا دن صفائیاں نہیں کرانی، اور بہت سے ایسے کاموں میں انہوں نے الجھنا نہیں ہے. یہ ہمارے میم خود ساختہ سٹینڈرڈ بھی ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو مشکل بنا کے رکھ دی ہے. تو اب آپ دیکھیں اس وجہ سے ان کا فوکس عبادت پہ بہت زیادہ تھا اور تربیت پہ بہت زیادہ تھا. آج کل آپ موسٹلی مدر سے بات کریں گی تو وہ آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے پریشان نظر آئیں گی. میں اکثر دیکھتی ہوں 4-5 سال کا بچہ بھی ہے تو وہ ماں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ٹی وی نہیں بند کرتا، یہ گیمز نہیں بند کرتا، یہ پڑھتا نہیں. اس کو میں 7-8 سال کا بچہ ہے تو کہیں گی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اسے نماز کیسے سکھاؤں. تو ازواج مطہرات اور اس وقت کی جو صحابیات تھیں انہوں نے اپنے گھر کے کاموں کو بہت سمیٹا ہوا تھا، اور اس وجہ سے وہ عبادت میں پوری جو ہے فوکس کے ساتھ وہ اپنا کام کیا کرتی ہیں. ٹھیک میم، آج کے دور میں ایک خاتون یہ چاہتی ہے کہ وہ ازواج مطہرات اور صحابیات کے مطابق زندگی گزارے، لیکن ہمارا معاشرہ جس طرح سے کیفیات میں مبتلا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی گیسٹ آتا ہے تو اس کے لیے 4-5-6 ڈشز بنائی جاتی ہیں. بالکل. تو اگر نہ بنائی جائے تو اور طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں. اب وہ جو خواتین ہیں جو اس زندگی کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں اور وہ والا رویہ اختیار کرنا چاہتی ہیں، عبادتوں میں زیادہ ٹائم مصروف کرنا چاہتی ہیں اپنے آپ کو، اور ان چیزوں سے بالا طاق رہ کے، تو وہ کیسے اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک عام سا معاشرے میں بھی رہنا ہے. جی بالکل. جب گاڑی فل سپیڈ جا رہی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو بریک لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ جھٹکا لگے گا، الٹ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی گاڑی کو روکنا ہے تو پہلے اس کو سلو کریں گے اور پھر اس کو یو ٹرن کریں گے. آپ نے رکنا ہے یا مڑنا ہے یا دوسری ڈائریکشن میں جانا ہے. تو ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے نا فل سپیڈ سے غلط ڈائریکشن میں جانا شروع ہو گیا ہے، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے اس معاشرے کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے جن کے اگر آپ خود فیکٹس فگرز دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت پریشان ہیں انہی مسائل کی طرف، اور ہم بہت خوشی خوشی انہی مسائل کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں. ہم صرف اس کا گلیمر دیکھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. تو ایسی خواتین کو جو کہ دین کو اپنانا چاہ رہی ہیں، اس کے بارے میں سوچتی ہیں اور صرف وہ قدم نہیں اٹھایا جاتا، تو 2-3 میرے مشورے ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ آہستہ آہستہ ایک سٹیپ لیں، سلو کریں. مثلاً اگر آپ ہر سال 15-20 جوڑے بناتے ہیں تو 10 بنا لیں. مثلاً اگر آپ کو یہ عادت ہے کہ آپ نے کسی فنکشن پہ جوڑا ریپیٹ نہیں کرنا تو آپ کبھی ریپیٹ کر لیں، کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا. مثلاً اگر آپ اپنے مہمانوں کو 15 ڈشز سرو کرتے ہیں تو اب 3 کر دیں. ٹھیک ہے. آہستہ 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 کم کریں اور اس سے آپ کے اندر حوصلہ آئے گا. دوسری بات یہ کہ جو اصل ہمت آتی ہے اس معاشرے میں رہ کے اور دین پہ چلنے کی، وہ آپ کو قرآن دیتا ہے، اللہ کا کلام دیتا ہے. قرآن کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. دیکھیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے عملی طور پہ میں کیسے اس دین کو اپنا سکتی ہوں. وہ معاشرہ جو کہتا ہے کہ جی آپ جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. اگر آج آپ کسی کو کہیں کہ میں نے سوچا اب سے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ کہیں گے آپ بے وقوف ہیں، آپ کیسے چلیں گے، کیسے سروائیو کریں گے. تو آپ نے ان ویلیوز کو لے کے چلنا ہے کہ میں نے ان ویلیوز کے ساتھ ہی سروائیو کرنا ہے. اس سے ہوگا یہ کہ گاڑی سلو ہوگی، پھر لوگوں کو عادت پڑ جائے گی چند سالوں میں کہ آپ کی یہ پرسنالٹی اور وہ یوز ٹو ہو جائیں گے. میم اب عورت خود اپنے آپ کو چینج تو کرنا چاہ رہی ہے لیکن اس کی فیملی بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہے. وہاں پہ اس کی فیملی کی طرف سے بھی ریزسٹنس آئے گی، ہنڈرنس آئے گی. میں اگر فار ایگزامپل خود چینج ہونا چاہ رہی ہوں، میرے گھر والے مجھے چینج نہیں ہونے دیتے، میرا معاشرہ مجھے چینج ہونے نہیں دیتا، پھر کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے بات یہ کہ ہم نے اپنی اپنی قبر میں خود ہی جانا ہے. یہ اگر کانسیپٹ سمجھ آ جائے، یہاں پہ کوئی کرائسس بھی ہو جائے نا تو آپ دیکھیں گے آپ اکیلے ہیں. آپ کے ایگزامز ہیں نا،
اور اگر آپ چیٹنگ میں 3-4 اسٹوڈنٹس چیٹنگ بھی کر رہے تھے اور ایک پکڑا گیا ہے اور باقی نہیں پکڑے گئے تو وہ خود جا کے نہیں کہیں گے ہم بھی چیٹنگ کر رہے تھے, وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم دنیا میں بھی اصول دیکھتے ہیں کہ ہم مشکل میں ہوں تو سب لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کوئی کام نہیں آتا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی پرنسپل نمبر 1 دی ہے. نمبر 2, انسیکیورٹیز جو ہوتا ہے نا شیطان ڈالتا ہے, شیطان سکھاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اور یہ کیا بن جائے گی, اور اس کا بھی, اور ہمارے لوگوں کا قصور اس لیے نہیں ہوتا کہ کئی دفعہ ہم نے بہت بھونڈی قسم کی مثالیں دیکھی ہوتی ہیں کہ لوگ دین کو اپناتے ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے, یا مثلا نماز پڑھ لیں گے غصہ نہیں چھوڑیں گے, نماز پڑھ لیں گے رشوت نہیں چھوڑیں گے, حج کر لیں گے لیکن سارے غلط کام کرتے رہیں گے. تو ہمارے پاس رول ماڈل بھی آج کل نہیں ہے. اچھا, پھر ہماری فیملیز اسی سے گھبراتی ہیں کہ کہیں تم ایسی نہ بن جانا. تیسری بات یہ کہ آپ اپنے اخلاق پہ ساتھ ساتھ توجہ دیں. جہاں آپ ظاہری چیزوں پہ توجہ دیں, آپ دین کو اپنانا چاہ رہی ہیں, آپ چلنا چاہ رہی ہیں, آپ وہ چلیں ساتھ اپنے اخلاق پہ, اور وہ جو ویلیوز ہیں جس سے کہ فیملی والوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس پہ بھی جڑی رہیں. تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اپوزیشن سہی, تمام انبیاء کی زندگی میں آپ کو مسائل تو نظر آئیں گے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کیونکہ ہماری فیملی اس طرح سے کہہ رہی ہے یا سوسائٹی اس طرح سے کہہ رہی ہے تو انہوں نے دین کو نہیں اپنایا. تو شاید ایک نیچرل فینومینا ہے نا کہ ہوا کے مخالف رخ پہ جب آپ چلنا چاہتے ہو, بہاؤ کے مخالف رخ پہ آپ چلو گے تو ریزسٹنس آبویسلی آئے گی. بالکل بالکل, اور اسی ریزسٹنس کے ساتھ تو دنیا چل رہی ہے. اگر یہ ہم سائنس میں پرنسپل ریزسٹنس کا نہ پڑھیں تو وہ تو چیز چل ہی نہیں سکتی. بالکل ایسا ہے. دوسرے کے قدموں, دوسرے کی جو ریزسٹنس ہے وہ ہمارے جو دین حق کے جو دائی ہیں ان کے قدموں کو جو ہے صورت بخشتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لیکن میم ایک شخصیت ہے جس طرح خواتین کے حوالے سے جو ڈسکس کر رہے ہیں, بہت زیادہ دور جو ہے وہ سیاہ میں گزار لیا, گناہ میں گزار لیا, پھر ڈر اور اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے اس برقعے اور پردے نے بھی جو ہے بدنام ہونا ہے. پھر یہ خیالات بھی پنپ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تانے ملیں گے کہ 900 چوہے کھا کے جو ہے ولی حج کو چلی, اور اس طرح کی کیفیت. تو ایسی کیفیات میں نفسیات کے حوالے سے کیا سوچنا چاہیے انہیں؟ دیکھیں وہی پھر قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جتنے مرضی بھی گناہ کیے ہوئے ہوں تم استغفار پڑھو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ معافی مانگو, اور سارا تمہارا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. اور جو استغفار ہے نا اس کا ورڈ ہی ہے غفرہ سے. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا, یعنی کہ کوئی چیز ہے پڑی ہوئی اور اس کو ڈھانپ دیا. ہم سے اتنے گناہ ہو جائیں, اتنے گناہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو ڈھانپ دوں گا, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو, ہم دوسرا یا ہم کسی کی غلطی دیکھیں, ہم 2 لوگوں کو تو ضرور بتاتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نہ بتائی تو میرے تو پیٹ میں درد ہو جائے گی, مجھے تو ضرور کچھ بتانا ہے کسی کو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا جتنے مرضی تم نے گناہ کیے ہیں. تو ہمارا جو اصل مقصد ہے, جس مقصد کی وجہ سے ہم اس دنیا میں رہ کے دین کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو قرآن ہے نا, اور وہ تو اللہ کی خاطر ہم کر رہے ہیں. تو اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سارا کام ہم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر کنول کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آج کی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر کنول کیسر ہمارے ساتھ موجود ہے اور خواتین سے متعلق اور اسلام سے متعلق بہت مفید گفتگو چل رہی ہے. اگر میں تھوڑی سی یہ بات کروں کہ ماؤں کا کیا رول ہے, تو شاید میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ مائیں ہی وہ ہستی ہیں جو کہ قوموں کو سنوار بھی سکتی ہیں اور قوموں کو بگاڑ بھی سکتی ہیں, کیونکہ انہی کی گود میں ایک قوم پلتی ہے اور وہی قوم اور وہی بچے آگے چل کے مستقبل کے معمار بنتے ہیں. ڈاکٹر کنول کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی, میم آپ ہمیں یہ بتائیے کہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں اور کس طریقے سے کریں. آج کل کے جو معاشرے کی صورتحال چل رہی ہے, ہر چیز دیگر گوں ہے, امن و امان کی صورتحال سے لے کے ہماری معاشرتی پہلو تک, ہماری مورل ویلیوز تک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیٹوریٹ ہو کے رہ گئی ہے. وہاں پہ پھر ماؤں کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں ماؤں کو نا اپنا رول پہلے خود ریکگنائز کرنا ہوگا. بہت آپ اکثر یہ دیکھیں گی کہ مائیں یہ کہتی نظر آتی ہیں آنے دو تمہارے ابو کو, ایگزیکٹلی, یا یہ کہ ابو تو اس کے ہوتے نہیں ہیں. اچھا ابو کو آپ نے اتنی لمبی لسٹ بھی پکڑا دی کہ یہ چیزیں لے کے آنا, اس کے بغیر تو گھر نہیں چلے گا, اور ساتھ ہی آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ ابو جب آئیں تو وہ پھر تربیت بھی کریں.
بالکل ٹھیک. اس میں حدیث کو یاد رکھیے. جب ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اس نے آ کے پوچھا تھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو انہوں نے 3 دفعہ کہا تھا ماں, اور پھر آخر میں کہا تھا 1 دفعہ کہ والد کا. 75% والدہ کو دے دیا اور 25% بالکل بالکل. تو اب وہ والدہ جو ہیں, جب ان کا اتنا زیادہ حق دے دیا, حقوق تو ہم مانگ لیتے ہیں لیکن ہم یہ سوچیں کہ جب حق اتنا زیادہ دیا تو پھر میرے فرائض کتنے زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ ہر خاتون کو تیار ہونا چاہیے. شادی سے پہلے میں تو سمجھتی ہوں کہ تیار ہونا چاہیے, شادی کے فوراً بعد بھی اس چیز کی تیاری ہونی چاہیے کہ جو میرے آگے نسل ہماری چلنی ہے اس کی ہم نے کیسے تربیت کرنی ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں یہ ہے کہ بچے بھی اگر آپ نوٹ کریں گے تو ماں کو زیادہ دیکھتے ہیں, اور جیسی والدہ کی عادات ہوتی ہیں وہی عادات ان کے اندر آتی ہیں. اور یہ تو بہت سی ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ اصل رول ماڈل جو ہیں وہ والدہ ہوتی ہیں جب تک بچہ اسپیشلی چھوٹا ہوتا ہے. جب لڑکے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ والد کی طرف بھی دیکھتے ہیں, جب ان کا رجحان باہر جانے پہ ہوتا ہے اور باہر کی دنیا سے وہ زیادہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. لیکن شروع میں, ابتدا میں بچے ہر چیز جو ہے وہ اپنی والدہ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. جو بھی کام ہوگا وہ دیکھیں گے اور جیسے ان کی والدہ کرے گی وہ اسی طرح کرنا چاہیں گے. بالکل. بیسک آداب سے لے کے کھانے پینے کے آداب تک, بولنا تک, ہم اپنی والدہ سے ہی تو سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اکثر یہ اگزامپل کوٹ کرتی ہوں کہ خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے کہا, بچہ چیک کروا رہی تھیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, اور پھر ساتھ ہی کہتی ہیں کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو پھر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اور اب پھر ساتھ ہی ان کو شاید احساس بھی ہوا کہ انہوں نے کیا بولا, تو کہتی دیکھیں مجھے تو غصہ آ سکتا ہے نا, اب دیکھیں نا گھر میں ملازم غصہ دلاتے ہیں اور فلاں بات پہ غصہ آتا ہے, اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر آپ میں غصہ ہے یا آپ بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میرا بچہ بہت سیٹلڈ ہو, یہ نہیں پاسبل ہے. تو خواتین کو یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچے کے اندر جو بھی عادت دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. بالکل. جب ہم بچوں کو کہتے ہیں نا صبر کرو, تو فوراً سوچنا ہے کہ میں کن کن چیزوں پہ صبر کرتی ہوں. صحیح. جب ہم نے کہنا ہے کہ صفائی کرو تو میں کن کن جگہوں کی صفائی کرتی ہوں. جھوٹ نہیں بولو تو میں کہاں کہاں پہ جھوٹ بول رہی ہوں جس پہ مجھے اپنے آپ کو روکنا ہے. بالکل. جی میم, بچوں کو ہم بچپن سے یہ باتیں بتا دیتے ہیں کہ ہاتھ میں کھلونا لے کے کھڑکی طرف نہیں جا, کوا لے گیا. اب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے یہاں کوا نہیں تھا. جی, یا یہ کہ کھانا نہیں کھاؤ گے تو وہ بابا آ جائے گا, جن آ جائے گا, چڑیل آ جائے گی, یا یہ کہ میرے جیسوں سے تو بہت ڈرایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر زبان پہ, پیٹ پہ ٹیکا لگا دے گا. فار نو ریزن بچے کو چیک کروانے لاتے ہیں اور پہلا جملہ یہی بولتے ہیں بہت شرارتی ہے, اس کو ٹیکا لگا دیں. تو یہ سارے جو جھوٹ کے پلندے ہم بچوں کے سامنے ہر وقت بار بار بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو اور پھر کہتی ہیں کہ بچہ اتنا ڈھیٹ ہے, آپ بے شک جو بھی کر لیں ان پہ اثر نہیں ہوتا. ظاہر ہے بچہ اسمارٹ ہے, اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی, کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ یہ سمجھ جاتا ہے بات کو. تو بچہ جو ہے پالنا, جس سے اگلی نئی نسل چلنی ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. بالکل, بہت مشکل کام ہے, اور لیکن اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے اوپر محنت کریں گے, آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں. صحیح. میم, بچوں کی تربیت کے حوالے سے کون سے گولڈن پرنسپلز ہو سکتے ہیں جو کہ ہماری دیکھنے والی خواتین دیکھ رہی ہیں, مائیں دیکھ رہی ہیں, وہ اپنائیں تو ایک خالصاً ایک بہت اچھی قوم تیار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ خود رول ماڈل کریں ہر چیز کو, ہر کام میں آپ رول ماڈلنگ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ واضح سوچ رکھیں, صرف یہ بچوں کو یہ صرف کہنے کے لیے نہ بتائیں ہم مسلمان ہیں, آپ کو اپنی پھر پرنسپلز, اپنی ویلیوز پتہ ہونی چاہیے. تیسری بات یہ کہ معاشرے سے کبھی ڈر کے اپنے بچے کو غلط ویلیو نہ پریکٹس کرنے دیں. ہمیشہ آپ جو بتائیں, ہمیں بچپن سے ہمیشہ بتایا گیا کہ چاہے ساری دنیا کوئی بھی کام کر لے, ہمارے خاندان کی یہ ویلیو ہے اور یہ ایسے ہی ہوگا. بہت خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے. خواتین و حضرات, ہم اگر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ ہم خود سچ کی راہ پہ گامزن ہو, انہیں وہ ماحول دیکھنے کو ملے. افطار بریک کا جو ہے وہ آغاز ہوا چاہتا ہے یہاں پہ. میں آپ سے دعا کے لیے ملتمس ہوں کہ آپ جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہاں سونی دھرتی پروڈکشن ٹیم سونی دھرتی کے لیے, پیارے پاکستان کے لیے, جلتے کراچی کے لیے, لہولان کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے اور برما کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور آج ڈاکٹر عافیہ کا ذکر ہوا, ڈاکٹر عافیہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے افطار بریک کی جانب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر کنول قیصر, اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے بتایا کہ خواتین جو کہ اس ٹائم پاکستان کا 51% ہیں وہ اپنی زندگیاں کس طریقے سے سنوار سکتی ہیں. یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی, میم, ہم جس طرح ڈاکٹر حامد نے بھی اسٹارٹ میں بات کی کہ خواتین اس ٹائم پاکستان کا 51% ہے,
اور ہم یہ بھی پڑھتے آئے ہیں, یہ بھی کہتے سنتے آئے ہیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر خواتین جو کہ 51% ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہی اور وہ بالکل آئیڈل ہو کے بیٹھ جائیں تو معاشرہ پھر کس صورت چلا جائے گا اور معاشرہ کس نہج تک پہنچ جائے گا؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ خواتین کو اپنا رول جو ہے وہ صحیح ادا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے, اور اس میں یہ ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ تعلیم پہلے حاصل نہیں کرتی. صحیح. جب وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو پھر وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم صرف بچے پال رہے ہیں تو ہم نے سب کچھ ضائع کر دیا, جبکہ ایک اگر تعلیم یافتہ ماں ہے اور وہ جس نظریے سے بچے کی تربیت کرے گی وہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ شوہر کو بھی ڈائریکشن دینے کی کئی دفعہ ضرورت ہوتی ہے کہ آج کل جیسے میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ افطاری کے بعد دیکھیں تو ہم کتنے مرد جو ہیں وہ تراویح پڑھنے جائیں گے اور کتنے مرد جو ہیں وہ اس وقت بیویوں کو شاپنگ کرا رہے ہوں گے. تو اس رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو بھی چیز دیکھیں گے آپ اس میں گھوم پھر کے آپ کو ایک خاتون کا ہی کردار نظر آئے گا. بالکل ٹھیک. تو میں تو اسٹرانگلی اس چیز پہ ہوں کہ آپ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں اور دین کی بھی بھرپور تعلیم حاصل کریں اور ان دونوں کو لے کے پھر سوچیں, ایک واضح سوچ اپنی بنائیں کہ مجھے اپنے فیملی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اور میں کیا چاہ رہی ہوں کہ آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد میرا خاندان کیا کر رہا ہو, میرے بچے کیا کر رہے ہوں اور میں انہیں کیا ویلیوز دینا چاہتی ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اعتماد کے ساتھ جو ہے اپنے اس رول کو ادا کریں. بالکل ٹھیک. میم سوال آپ کی بات سے نکلا کہ ظاہر ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ناظرین بھی یقیناً آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ ویلیوز پھر کیا سیٹ کی جائے. جو خواتین یہ چاہتی ہیں کہ انہیں اپنا گھر بار بہتر کرنا چاہیے تو ان کو کیا ویلیوز سیٹ کرنی چاہیے, ان کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ ان کی پرائرٹی پہلے گھر ہوگا, جو اللہ رسول کا حکم ہے کہ پہلے گھر, یعنی کہ گھر کو وہ سیٹل رکھیں گی اور اس گھر کو سیٹل کرنے کے بعد وہ دیکھیں گی کہ اب میرے اندر اپنے کیا ٹیلنٹس ہیں. مثلا میں نے اپنے پروفیشن میں کیا کیا چیزیں, میں کن چیزوں کو جانتی ہوں, سمجھتی ہوں اور اس میں سے پھر میں کتنا ٹائم نکال سکتی ہوں کہ میں اپنا ان چیزوں میں جو ہے اپنا کردار ادا کر سکوں. اور میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں, اور آج کل کے زمانے میں ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے, ہر چیز کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر وقت گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی تعلیم اور کتنی جابز ایسی ہیں جو کہ آن لائن ہیں. بالکل آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور وہ بہت سی خواتین جو ہیں ایسے کام جو ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں, ہمیں نظر آتی ہیں اپنی سوسائٹی میں کرتے ہوئے. تو اس رول کو صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ویلیوز وہی ہیں جو کہ ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. صحیح. اور جو ہمیں ازواج مطہرات جو ہیں وہ پریکٹس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, انہی ویلیوز کو ہم لے کے چلیں گے. بالکل ٹھیک. اور میم پھر ہم کہتے ہیں جیسے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, میں بدلوں آپ بدلیں, ایک ایک کر کے ہم جب بدلیں گے تو ان دی اینڈ ہمارا معاشرہ بالکل صحیح راستے پہ جس پہ آنا چاہیے وہ آ جائے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف سوچنے سے کہ میرے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا, اسی طرح سے جو قطرہ قطرہ ہے وہ دریا بنتا ہے. بارش کا پہلا قطرہ تو ہم بنے نا. بالکل, وہ تو بننا بارش ہوگی نا. جی بالکل, وہ تو بننا پڑے گا. اس وقت ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت کتنی فرسٹریشن ہے, ہم ہر نعمت کے لیے ترسنا شروع ہو گئے ہیں اور جو نعمتیں موجود ہیں وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے کہ ان نعمتوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. بہت پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے, ہر لحاظ سے موجود ہے. تو اپنے اندر وہ جو ایک ڈپریشن کی کیفیت ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. میم ہمارے پاس چونکہ بہت قلیل وقت رہ چکا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریزنس سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ خوبصورت میسج جو آپ سمجھتی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. میرا تو میسج یہی ہوگا کہ اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں, اور یہ مہینہ جو ہے جبکہ شیطان بند ہے آپ نے اپنے لیے جو بھی عزائم کیے ہوئے ہیں ان کو کر گزریں, کیونکہ دیکھیں ہمارے دو اینیمیز ہیں. ایک ہمارا اینیمی باہر کا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا, وہ ہے شیطان. اور ایک ہمارا نفس ہے جو ہم ہر وقت کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا, دل ڈر لگتا ہے, تو اس کو صرف کنٹرول کر لیں. آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ کو سمجھ بھی ہے کہ یہ ہونا چاہیے اس کو کر گزریں. تھینک یو سو مچ میم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائی. خواتین حضرات, آج کا یہ تھا ہمارا پروگرام افطار لائیو ٹرانسمیشن. کل اسی وقت اسی لمحے ایک نئے گسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے گسٹ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے, انگریز نے ایک ایسی چیز ایجاد کر دی, کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے ہم روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم پوری دنیا میں ایک اسلام کی انقلاب کی نوید بھی سنا سکتے ہیں, ایک دعوتی کام بھی کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہمیں مصر کے حالات کے حوالے سے ہمیں بڑی آگاہی ہے کہ اندھیرے کمرے میں ایک کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان جو تھے انہوں نے ایک بڑا کام کیا جب ان کے اوپر پابندیاں تھیں. ہاں,
ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پہ فوری طور پہ عمل پیرا ہو جائیں. جس چیز کو ہم نے حق جان لیا فوری طور پہ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. یہی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور پہلی سیڑھی ہے. آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں تھا ڈاکٹر حامد اور میرے ساتھ موجود ہیں شہنیلا مظہر. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ نگہبان.